बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं, दो ज़्यादा नहीं हैं, और दोनों ख़बरें इस तरह की हैं जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ख़बर जो है वो क्रिमिनल है, दूसरी भी क्रिमिनल ही है। एक है मतलब लंदन से और एक है पाकिस्तान के अंदर से। लंदन से जो खबर है वो ये है कि जी कि 4 बंदे जो मुस्लिम लीग नून वाले शिकायत कर रहे हैं कि 4 बंदे नकाब लगाए हुए, फिर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वो पूछ-गिछ कर रहे हैं, उनसे इंक्वायर कर रहे हैं कि भाई तुसी कौन हो, साढ़े घर दे बूहे क्या कर रहे हैं आप इधर आके। फिर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की हुसैन नवाज साहब के दफ्तर के अंदर, और वो रोका गया। उन्होंने पुलिस को इतला दी और मशकूक हरकत। अच्छा, इंग्लैंड जो है वो मुल्क है जहाँ पर आपको याद होगा ना, वो इमरान क्या नाम था जी उनका, डॉक्टर इमरान फारूक, यस, जो थे पाकिस्तान या कह लें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MQM के, उनका जो कत्ल हुआ था वो भी ईंट मारी गई और एक खंजर इस्तेमाल हुआ था। इंग्लैंड वो मुल्क है जहाँ पर असला सिफर है, वहाँ पर आप बंदूक नहीं रख सकते। रखेंगे दो काम वहाँ पर जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, एक कि आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते, और दूसरा कि आप असले की नुमाइश नहीं कर सकते, असला नहीं रख सकते। अगर आप पकड़े गए, आपसे असला निकल आया, बरामद हो गया, तो ज़ाहिर है कि जब रख नहीं सकते तो इसका मतलब है कि रखेंगे तो नाजायज़ ही होगा वो वाला असला। और अगर वो आपसे बरामद हो गया, या दूसरा जो जुर्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसा पैसा, काला धन जो आपने सफ़ेद करने की कोशिश की और आप पकड़े गए, तो आप फिर बचते नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि बचे कुछ लोग बचे, क्योंकि जब रियासतें एक लेवल पे जाके काम करती हैं, मिसाल के तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब इंडिया में पैसे इंडिया से मंगवाते थे, इंडिया भिजवाते थे, पता नहीं कहाँ से आते थे। पाकिस्तान से जाता था पैसा, इंडिया से आता था, एक बड़ा गोरख धंधा था। उन पर वो हेट स्पीच वाला तो कोई इशू नहीं था इतना, लेकिन उनके ऊपर ये जो लेने के देने पड़े अल्ताफ़ हुसैन को, वो थे ये मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन वहाँ पर भी MI6 उनको बचा गई, क्योंकि वो MI6 का एसेट हैं, और जहाँ पर MI6 हो वहाँ पर CIA नहीं होती। अमेरिकन वहाँ पर अमेरिकन CIA के साथ ही मिलके काम कर रहे होते हैं। ये एक इत्तेहाद है। बहरहाल ये बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। लेकिन जो कत्ल हुआ था इमरान फारूक साहब का, डॉक्टर इमरान फारूक साहब का, वो भी कत्ल एक बड़े देसी से पुराने दौर के जो हथियार होते हैं कि आप अगर पुराने अफसाने पढ़ें, वो क्या है जी, खसो खाशाक ज़माने जो इनका है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का पढ़ें या कोई और पढ़ें, तो वहाँ पर जो हथियार थे वो इसी तरह डंडे सोटों के साथ काम चलाया जाया करता था। पुराने जो उसमें मंजरकशी की गई है पुराने दौर की। तो इंग्लैंड वो मुल्क है जहाँ पर आप बंदूक रख के तो टारगेट किसी को नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको एक बंदा वैसे ही एग्रेसिव हो जाए ना, तो उससे वहाँ पर फिर डरना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि उसके हाथ में बंदूक हो। तो ये कोई एग्रेसिव से बंदे थे, नकाब किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सेफ सिटी है। पाकिस्तान जैसा सेफ सिटी नहीं है वहाँ पर कि जी कि आप अद्धे कैमरे बंद हैं, जो कैमरे बंद हैं वो सही ऑपरेट नहीं, जो चल रहे हैं वो सही ऑपरेट नहीं कर रहे, और उनका डाटा ही मिलना मुश्किल है। और दिन दिहाड़े कोई भी किसी को उठा के ले जाए, वो चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो, तो वो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। लेकिन इंग्लैंड इस तरह का मुल्क नहीं है। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून वालों ने फिर कहते हैं कि जी पुलिस को शिकायत की, और जब वो मामला देखा कि यार काम इधर गड़बड़ हो सकता है, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो वो चले गए वहाँ से। अब अगर उनको अंदर दाखिल होने दे दिया जाता, या वो दाखिल होने में कामयाब हो जाते, तो वहाँ पर तो नुकसान पहुँचाने की जो मैंने पहले बात आपसे कही कि वो कोई मतलब ये उस तरह ही काफ़ी होते हैं। समझ रहे हैं ना बात की, वहाँ पर तो लड़ाई दस्ती होनी है, गोली तो ठा तो होना कोई नहीं। तो लिहाजा वो लड़ाई दस्ती होनी है, जब आपको किसी को काबू करके किसी को नुकसान पहुँचाना है। या अब इसके फिर वो इंक्वायरी जो मैंने पहले शुरू में बात की थी कि इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो अभी ख़बर आई है डॉन TV पे कि जी के स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने तरदीद कर दी है इसकी, कि उन्होंने तरदीद क्या की है कि उन्होंने कहा कि जी कि वो जो लोग आए थे वो उन्होंने हमला नहीं किया, वो बस जब खड़े रहे और जब शिकायत की तो वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से चले गए। अगर स्कॉटलैंड यार्ड अगर पकड़ना चाहे वो बंदे कौन थे, तो वो 5 मिनट लगा सकती है, पकड़ सकती है कि वो क्या कहते हैं जी, वो कैमरा पीछे चलना शुरू हो जाता है कि यार ये कैमरा नंबर 10 पे पहली दफ़ा ये कैच किए, मिसाल के तौर पर जो कैमरा नंबर
10 ہے وہ حسین نواز کی دفتر کے باہر لگا ہوا ہے، تو 9 نمبر یا 11 نمبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کدھر گئے، وہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ وہ فالو بیک کرتے جائیں آپ ان کو، تو آپ وہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے نکلے تھے، اور یہ پھر وہ جب جگہ آپ کو پتہ چل جائے گی، گاڑی کا نمبر پتہ چل جائے گا، تو آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ وہ بنانا ریپبلک نہیں ہے انگلینڈ، لیکن اگر معاملہ کوئی سادہ سا ہے، کسی کو ویسے ہی شوق تھا کہ یار کہ نواز شریف کو جا کے دیکھیں یا ان کو ذرا ہارڈ ٹاک کریں، ان کے ساتھ ان کے خلاف نعرے شعرے لگائیں، مطلب کوئی زبانی کلامی بات کریں، تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر ان کے ارادے جو تھے وہ خطرناک تھے، تو پھر بھی اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ جب آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، تو پتہ نہیں اب پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے۔ اب اس کے اشارے آپ کی جس طرف بھی لے کے جانا چاہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں پی ٹی آئی جس طرح کہ جی نواز شریف کی زندگی، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا کہ 7 دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ نواز شریف کا مقابلہ اس سوچ سے ہے جس نے میری بیمار والدہ کی تصویریں بنانے کی کوشش کی، ہوٹل میں میرے کمرے کا دروازہ توڑا اور آج پھر نواز شریف پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ جو مریم صاحبہ کے والدہ کی جو تصاویر اتارنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ واقعی بیمار ہیں یا نہیں ہیں، اندر گھس کے دیکھیں کہ یہ کہیں پر راہ فرار تو نہیں اختیار کر رہے بیماری کا بہانہ لگا کے، کیونکہ وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ بخشے وہ فوت ہو گئی، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہے جاتے ہیں کہ جی وہ تھے جو اندر گھس کے وہ تصویریں بنانا چاہتے تھے، تسلی کرنا چاہتے تھے اپنی، کہ جی کہ پتہ کریں کہ واقعی جو کلثوم نواز صاحبہ ہیں مرحومہ وہ بیمار ہیں یا ان کو ویسے ہی یہ بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، اس طرح کی بات۔ یہ بڑی گھٹیا حرکت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا حرکت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرونا ہوا تھا تو ہر طرف سے ان کے جو بدترین سیاسی مخالف ہیں انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو حالانکہ نواز شریف صاحب نے بھی مریم صاحبہ کی والدہ کے لیے دعا کی تھی، وہ ٹویٹ ہے، لیکن تھلیوں منڈے بھی بھیجتے، اب بھیجے نواز شریف صاحب نے یہ نہیں، لیکن وہ تھے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ بات طے ہے۔ تو ایک تو وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو وہ جو زہر خورانی والی جو بات، وہ ایک سازشی مفروضہ بڑا پھیلا تھا کہ نواز شریف کے ایک دم جو پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے، وہ حراست کے دوران، کیونکہ کھانا انہوں نے بند کروا دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب نے یہ جو وہ 4 سدہ میں جا کے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اپنا احوال بتایا تھا جیل کا، کہ جی کہ عمران خان صاحب خود چل کے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی کہ جیل حکام کو بلایا کہ اس کو زمین پہ لٹاؤ، اس کو کمر کی تکلیف ہے، زیادہ سے زیادہ تکلیف دیں، کھانا گھر کا نہیں کھائے گا، اس کو اے وی پی پہ لاؤ، مطلب یہ کہ ایک انتہائی غیر آرام دہ گاڑی، وہ کینسر کے سروائیور ہیں، لیکن اس کے باوجود سنگ دلی کا یہ عالم تھا، مطلب نفرت کا یہ عالم کہ آپ اپنے مخالفین سے دشمنی کی حد تک نفرت کرتے ہیں۔ سیاسی رقابت ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، سیاسی رقابت کو دشمنی میں کنورٹ کر لینا یا دشمنی سمجھ لے لینا، یہ ایک بیمار ذہن کی علامت ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر جیل میں یہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہوا، پھر آپ کو مشہور زمانہ تقریر یاد ہوگی عمران خان صاحب کی جو انہوں نے امریکہ میں کی تھی، واپس جا کے تو میں جناب یہ اے سی تو اترواتا ہوں، آپ نہیں اتروا سکتے، آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں، جیل مینول ہے، جیل مینول جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے کہ اگر اس اسٹیچر کا آدمی ہوگا اور یہ انگریز دور کا بنا ہوا، یا تو اس کو تبدیل کریں، سادہ سا فارمولہ تبدیل کر لیں، اور جن کے اوپر نیب کے مقدمے ہوں گے ان کو جناب کہ وہ کتوں والی زندگی دی جائے گی، آپ ایک قانون بنا لیں کہ ان کو کتوں کے دبڑے میں بند کیا جائے گا، دڑبے میں، یا مرغیوں کے دڑبے میں بند کیا جائے گا، ان کو جناب گلے میں پٹا ڈالا جائے گا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا، ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے گا، یہ قانون بنا لیں، آپ بنا سکتے ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کی سادہ اکثریت سے قانون بنا سکتے ہیں، بنا لیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن جب تک وہ قانون آپ نہیں بنا سکتے تب تک جو قانون تھا وہی چلے گا، اور وہ قانون انٹائٹل کرتا ہے کہ جڑا بندہ بی اے پاس ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، اس کو یہ رائٹ حاصل ہے جیل کے اندر، اس کے ساتھ وہ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا جو ایک اخلاقی مجرم کے ساتھ کیا جائے گا۔ سیاسی مقدمات اور اس طرح کی بازیاں، چال بازیاں، یہ
پاکستان جیسے ملک میں اور ایون انڈیا جیسے ملک میں ہوتی ہیں بہرحال. لیکن نواز شریف صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کے جو جذبات تھے وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ بھی اشارہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف تھا کہ وہ جیل میں ان کا کھانا جب بند کیا تو اس کے بعد ان کا جو جیل سے کھانا ملنا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، پلیٹلیٹس کم ہوئے، زندگی کے لالے پڑ گئے. پھر حکومت کو خود ترلے منتیں کر کے باہر بھیجنا پڑا اور پھر حکومت مکر بھی گئی اس سے. کبھی وہ ملبہ ڈالتی ہے عدلیہ پر، کبھی وہ ملبہ ڈالتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور یہ بات تو طے ہے کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ سادگی سے نہیں ہوتے. بہرحال پھر وہ تیسری بات کرتی ہیں کہ جی کہ خدا کسی کم ظرف کو بزدل دشمن نہ دے، خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے. میرے ہوٹل میں کے کمرے میں یہ گھسے تھے. اب اس میں بھی وہ پھر بات اس پر تو انکوائری ہوئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ انکوائری رپورٹ جو اپنی کی تھی دبا لی. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک انکوائری کی تھی کیونکہ اس میں معاملہ یہ بڑا ایشو پکڑ گیا تھا کہ اس میں پاکستان کے حساس ادارے ملوث تھے، آئی جی اغوا ہوا تھا. چیف آف آرمی اسٹاف نے وہ انکوائری کروائی اور اس انکوائری کے نتیجے میں تبادلے ہوئے لوگوں کو. میں یہ کہوں کہ تبادلے سے زیادہ تھوڑا سا کام کوئی ہوا تو وہ بھی ہوا، یوں آپ سمجھیں. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو بات سامنے آئی انکوائری میں کہ جی کہ پی ٹی آئی کے دباؤ کے اوپر، مقامی لیڈروں کے دباؤ کے اوپر یہ ایک غیر قانونی کام ہوا، یعنی جو ٹریس پاسنگ تھی وہ والی ہوئی. تو یہ سارے اشارے جو جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جاتے ہیں کہ جی کہ وہ لوگ تھے اور وہ شاید نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اگر جو یعنی چاہیں مسلم لیگ نون کی جو وہاں پر موجود قیادت ہے وہ اگر زور لگائے تھوڑا سا، نواز شریف ایک بڑے اسٹیچر کے آدمی ہیں اور وہ وہاں پر خاص حالات میں مقیم ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر جو اسکاٹ لینڈ پولیس ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کی پوری انکوائری کرے. دوسری بات وہ جو تھی وہ بڑی مختصر سی کریں گے کیونکہ یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. وہ ہے کہ جی حکومت جو کل تک کہہ رہی تھی اور تمام اشاریے، تمام انڈیکیٹرز بتا رہے تھے اور یہ اعداد و شمار ریاست کے اپنے تھے کہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ پچھلے مہینے تک وہ صفر میں تھی. اچانک سے گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکٹری پتہ نہیں وہ کون سے ہیں وہ آتے ہیں سامنے اور یعنی کہ ریاستی جو ملازم ہیں جو حکومت کے زیر اثر ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کہ اس سال یعنی جو سال ہے اس میں جو ہمارے سیکٹری منصوبہ بندی اور نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ اس سال 3.94% جو ہے وہ نیشنل گروتھ ریٹ رہے گا. اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرد دن رات وہ نوٹ چھاپ رہا ہے. یہ جو 0 سے 3.94% لانی ہے یہ شرح نمو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہے اور 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے پاکستان کی صنعت کا پہیہ چل رہا ہے، پاکستان کی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور نہ کوئی کرونا آیا تھا، نہ 0% پہ ہماری کوئی شرح نمو گئی تھی. بس یہ جناب یہ والا کام ہو رہا ہے کہ دن رات پوری قوم نوٹ چھاپ رہی ہے. تو پھر جا کے 3.94% ہماری شرح نمو بنتی ہے. کتنا بڑا فراڈ، کتنا بڑا دھوکہ یہ حکومت کر رہی ہے. اور اوپر سے اسد عمر صاحب جو وہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ اوہ کیا کمال کر دیا ہم نے کہ کرونا کے باوجود جو ہے وہ 3.94% یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں حضور، جھوٹ بول رہے ہیں. کیا آپ کے گھر میں آٹا ہے؟ کیا آپ کو آٹا سستے نرخوں مل رہا ہے؟ کیا پچھلے ہفتے محکمہ شماریات کی یہ رپورٹ غلط ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ جی کہ 25 اشیاء جو ہیں ان میں وہ 11% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے؟ اور وہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں ان کا ٹویٹ پڑھیں، وہ سر پھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کہ اتنی بڑی فورجری یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہو رہی ہے. اور اس کا سادہ سا انڈیکیٹر کیا ہے کہ حکومت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ آپ کو پرچا تو نہیں رہی. یہ بازار، آپ بازار میں جائیں اور اپنے گھر کے آٹے کا کنستر دیکھیں. آپ دیکھیں کہ جو بجلی کا بل آیا آپ کو وہ آپ جمع کرانے کی پسلی ہے آپ کی. اگر آپ راشن پورا کر رہے ہیں آپ کی قوت خرید کتنی ہے؟ فیسوں، بچوں کی فیسیں دے کے اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ آپ بجلی کا بل بھی دے سکیں گے. تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جناب کے قوم کے حالات اچھے ہو گئے ہیں.
ہوا کیا ہے, کتھوں آیا ہے جناب الدین کا کون سا چراغ آیا ہے کہ جس نے راتوں رات جو ہے وہ پاکستان کی زیرو سے نکال کے شرح نمو آمدن جو ہے جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں, قومی آمدن جس کو کہتے ہیں, وہ 3.94 تے لے گیا. اور خدا کا خوف کریں خان صاحب, کس کو آپ جو ہیں وہ پلو سمجھ رہے ہیں اور کس کو آپ وہ لفظ جو ہمارے لاہوریے بولتے ہیں کہ وہ بنا رہے ہیں, چلے الو بنا رہے ہیں. میں کسی بد تہذیبی کی طرف نہیں جاتا. تو یہ فراڈ بازیاں حضور یہ کسی کام نہیں آنی, کسی کام نہیں آنی, کیونکہ نمبرز بتانا اور بات ہے, اور جو زمین پر حقائق ہیں, جو لوگ زندگی جو گزار رہے ہیں, اگر تو ان میں کوئی آسودگی آئی ہے, اور یا پھر کوئی بتائیں کہ جناب کہ امریکہ تو جناب کہ ہے کوئی آرڈر آ گیا سی کہ ہمیں جناب اتنے فیصد جو ہے وہ ایٹم بم دیں تو ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے. وہ قدرت نہ پیسہ آیا نہ گیا, کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی, کوئی نیا منصوبہ کوئی نہیں ہے, اور جو پہلے منصوبے تھے وہ بھی صفا چٹ. تو مطلب کوئی جھوٹ بولتے ہوئے بندہ دیکھ لینا یار تھلے پیر بجے نے کہ کھلے ہوئے نے. جھوٹ بولنے کی انتہا, 2 نمبری. میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ حکومت جتنی 2 نمبر آئی ہے, اتنی 2 نمبر حکومت پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں نہیں آئی. تو اس حکومت کی 2 نمبریوں سے بچ کے دیکھیں. چکن کا ریٹ دیکھیں, آٹے کا ریٹ دیکھیں, آٹا چینی دال کا ریٹ دیکھیں. یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں, یہ بور کرے گی آپ کو. یہ خبر ہے محکمہ شماریات, ادارہ محکمہ شماریات ہفتہ وار رپورٹ اس نے جاری کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 0.82% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں ایک ہفتے میں. رپورٹ کے مطابق مرغی کی قیمت 36 روپے 78 پیسے بڑھ گئی, جس کے بعد ملک میں چکن کی اوسط قیمت 325 روپے 50 پیسے فی کلو ہے. سر 450 روپے جا کے دیکھ لو. یہ محکمہ شماریات کی اپنی رپورٹ ہے, ان کی وہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے نا, یہ ان کی رپورٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ مہنگائی ودھ گئی ہے پچھلے ایک ہفتے میں. اور آپ یہ 325 روپے وہ مرا ہوا چکن کا ریٹ تو ہو سکتا ہے 400-450 روپے کا چکن مل رہا ہے. جا کے دیکھ لیں, ابھی اٹھیں جا کے چیک کر لیں. کسی پہ اعتبار نہ کریں, نہ مجھ پہ اعتبار کریں, نہ عمران خان صاحب جو وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں, اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب کہ 3.94% جناب ہمارا وہ شرح نمو ہوگی, اس پر جائیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت 3 روپے 22 پیسے بڑھی فی کلو بڑھی, جس سے اوسط قیمت 99 روپے 22 پیسے ہوگی. مجھے چینی کی قیمت کا ریئل پرائس کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ میں نے حالیہ نہیں خریدی. ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی اوسط قیمت 33 روپے بڑھی ہے. یار خدا دا خوف کھاؤ یار, کیا جھوٹے لوگ ہیں یار. اور 49 پیسے بڑھ کر 1145 روپے 84 پیسے تک ہو گئی ہے اس کی قیمت 20 کلو آٹے کے تھیلے کی. ایک ہفتے کے دوران کیلا 15 روپے 83 پیسے فی درجن, انڈے 7 روپے 60 پیسے فی درجن, پیاز 2 روپے کلو, بیف 10 روپے 51 پیسے فی کلو, اور مٹن 12 روپے 49 پیسے فی کلو مہنگا. اس کے علاوہ دال چنا, تازہ دودھ, دہی اور چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایک ہفتے کے دوران صرف 7 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی, جن میں ٹماٹر 5 روپے 71 پیسے فی کلو اور دال مونگ 2 روپے کلو سستی ہوئی ہے. تو یہ جناب کہانی ہے. اب یہ سمجھیں کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے ہر جگہ پہ. پہلے آپ کو یہ سبز باغ دکھایا گیا کہ یوں بنے گا نیا پاکستان, پٹھا باد تھا نئے پاکستان کا, پرانے پاکستان کا ہی پٹھا باد دیا. اور پھر اس کے بعد آئے ہیں کہ جی کہ ہم ادارے تبدیل کر دیں گے, بیڑا غرق ہو گیا. پھر آئے ہم ووٹنگ مشین لے رہے ہیں, وڈا فراڈ, اربوں روپے کا فراڈ, اور ہر جگہ پہ فراڈ, اور اپنی حکومت کے اندر ہی فراڈ. چینی کا فراڈ جہانگیر ترین اپنا بندہ, گیس کا فراڈ وہ ندیم بابر اپنا بندہ, دوائیاں کا فراڈ عامر کیانی اپنا بندہ. کسی ایک کو سزا ملی نہ کوئی جیل میں گیا. یہ ہے اس حکومت کی ٹوٹل کاروائی, یہ کارنامہ. فراڈ کی حکومت, 2 نمبر کی حکومت, اور 2 نمبر کے ششکے. یہ ہے آپ کی قسمت. اس قسمت پہ بیٹھ کے آپ ہنسیں یا آپ روئیں, لیکن ہوشیار رہیں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.